नात रसूल की है मगर हमद व सना के बाद। इन्होंने शुरू में ही शेर पढ़ा, वहाँ की ज़िंदगी भी अच्छी, वहाँ की मौत भी अच्छी। नात रसूल की है मगर हमद व सना के बाद। आका आप हमारे सब कुछ हैं खुदा के बाद, और मिल जाए मेरी खाक मदीने की खाक में, मिल जाए मेरी खाक मदीने की खाक में, नहीं है कोई दुआ इस दुआ के बाद। बहुत अहम अशार पर मुश्तमिल खूबसूरत अंदाज के साथ आपने नात नबी सुनी। ख़ुद नात भी एक इतना तवील सिलसिला है कि ख़ुद इसके ऊपर तफसीली किताबें उलमा ने लिखी हैं, और इसकी वजह से क्या क्या कारनामे अंजाम पाए। मशहूर है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उन्होंने नात के जब अशार लिखे, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसाली, तीनों मिसरों का खुलासा कि अल्लाह के नबी के दर्जे बहुत बुलंद हैं, उनके मर्तबे बहुत बुलंद हैं, उनकी खसलतें बहुत उम्दा हैं। चौथा मिसरा नहीं आ पा रहा था। बाज़ बुज़ुर्गों ने बयान किया, परेशानी के आलम में नबी के इश्क में डूबते जा रहे थे। ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और फरमाते हैं गुनगुनाते हुए, सल्लु अलैहि व आलिही। कई चीज़ें इस सिलसिले की मशहूर है। कसीदा बुर्दा शरीफ बताया जाता है कि एक कसीदे के बारे में एक साहब ने लिखा है कि वो ज़िंदगी भर नात लिखते रहे और बहुत आला आला अशार लिखे और बहुत कामयाब कोशिशें की उन्होंने लिखने के लिए, जो उस वक्त के उलमा को अल्लाह वालों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। एक मरतबा उन्होंने एक बहुत तफसीली कसीदा सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए नबी के इश्क में डूब कर इस अंदाज से लिखा कि ख्वाब में, बहुत तफसीली मुख्तसर सुनाऊं, कि ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चादर उड़ाते हैं, और चादर उड़ाने के बाद जिन साहब को चादर उड़ाई थी, सुबह जब वो उठे हैं तो उनको ज़िंदगी में अब तक नज़र नहीं आता था। ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नात को पसंद करने पर जब चादर उड़ाई, सुबह उठे तो उनको आंखों से नज़र आ रहा था। तो बुर्दा उस तरफ निस्बत करते हुए उसे कहा गया। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबकर और नबी की मोहब्बत और आज़मत के लिए और सच्ची मोहब्बत तक पहुँचने के लिए अगर नात भी कही जाए, सुनी जाए, लिखी जाए, तो ये भी मतलूब है, मकसूद है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हर शोबे में नबी से मोहब्बत मतलूब है। ये तो कांटों भरी वादी का सफ़र लगता है, नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। आइए, हमेशा एक तरीक़ा हमारे बड़ों का ये भी रहा है, जिसे इन अल्फाज में भी बयान किया जाता है कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता, तो जो सामने है उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है, तो जो इन सब का खालिक है वो उसके शुक्र तक कैसे पहुँचेगा। तो ज़िंदगियों में हमारे मामलात में ज़रूरी है कि हम काम करने वालों की हौसला अफजाई करें, काम करने वालों को पहचानें। ये आसान नहीं होता कि इतना भी मजमा जो बैठा है इनको जमा कर लेना, मुसलसल उसका निज़ाम बनाना, और जिस शख्सियत से सुनना है उनसे राब्ता करना, उनको बुलाने की तरतीब बनाना, और सिर्फ इसके पेश नज़र कि किस तरह हमारी इस बस्ती में, किस तरह हमारे इस हलक़े में वो अफराद जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, नबी पर ईमान लाने का दावा करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल तरीक़े से नबी का उसूल और तरीक़ा आ जाए। इस मकसद को पेश नज़र रख कर तकरीबन 4 साल कबल इस्लाह मुआशरा के उन्वान से एक बेहतरीन कोशिश शुरू हुई। उन सालिह रिवायातों में से, उन रिवायतों की एक बेहतरीन रिवायत जो अब तक कायम है, बाकी है। इस निस्बत पर कई बड़े बड़े अल्लाह वाले उलमा इस यहाँ तक तशरीफ़ ला चुके हैं और आप हजरात उनको सुन भी चुके हैं। हमें काम करने वाले साथियों की कदर भी करना चाहिए। और चूँकि आप शुरू से बैठ कर किसी एक मौजू पर तफसीली
اور مکمل خطاب اور ایک اہم بات سن سکتے ہیں تو ہمیں پابندی سے شریک بھی ہونا چاہیے۔ عورتوں کی نشست کا مکمل انتظام رکھا جاتا ہے، ان کے پردے کی رعایت، ان کی نشست کا انتظام۔ تو بہت سے مرد حضرات اپنے ساتھ میں اپنے گھر سے مستورات کو بھی لاتے ہیں، اور افراد کو بھی اس سلسلے میں اپنی کوششوں کو بڑھانا چاہیے۔ اس لیے اسی کے ساتھ وہ صفات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کی واپسی پر کہی تھی، جو کہ ملی کاموں سے تعلق رکھتی ہیں، رفاہی کاموں سے تعلق رکھتی ہیں، کہ اے میرے نبی، اللہ آپ کو ضائع کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ غریبوں کی فکر کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کا آسرا بنتے ہیں۔ یہ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد سے جڑے افراد کو عطا کیا، اور بیت المال کی شکل میں، محمدی ٹرسٹ کی شکل میں ایک بڑی خدمت یہاں کے ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی خوب ترقی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ہر موقع سے اس ٹرسٹ کا اور خاموش طریقے سے ساتھیوں سے معلوم کر کے ایسے ضرورت مندوں تک کا تعاون کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہمارے آج کے اس پروگرام کے جو مہمان خصوصی ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد عالمگیر دانش صاحب قاسمی، استاد حدیث و فقہ، جامعہ اسلامیہ بنجاری چوپاٹی پیتھم پور، جو اس پورے دیار کا بلکہ اس وقت پورے مالوہ کا، مدھیہ پردیش کا ایک عظیم ادارہ، جہاں دورے اور افتاء تک کی تعلیم ہو رہی ہو، اس مدرسے کی بنیادوں میں جن کی محنتیں شامل ہیں، جن کا خون شامل ہے، جن کے سامنے ہم لوگوں نے پڑھنا سیکھا ہے، اور ہم سے کئی سینئر جن سے پڑھ کر آج نہ جانے اپنی جگہوں پر کیا کیا بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بزرگوں سے صرف تعلق قائم کرنا اہم نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر اٹھے اور آپ نے دین کو، قرآن کو پیش کیا، تو صحابہ کے دل میں نبی کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ ایک غیر مذہب کے ملک کا آدمی آتا ہے اور دیکھتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر بادشاہ بھیجتا ہے، دیکھ کر آؤ، وہ دیکھتا ہے خود وہ بادشاہ کے دربار سے آیا ہے، اسے معلوم ہے کہ بادشاہوں کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے، ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، ان کو آداب کس طرح ان کا بجا لایا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چند افراد مستقل ان کو گھیرے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، وضو کرتے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی، وضو کرانا، وضو کے لیے پانی لانا، آگے اس کے بعد کوئی اور انتظام کرنا، یہ سب تو ہے ہی محبت میں۔ محبت کی ایسی مثال کہ اس نے، دیکھنے والے نے دیکھا کہ پیارے آقا سے یا ان مسلمانوں کو ان کے اپنے نبی سے ایسی محبت ہے کہ وضو کے گرے ہوئے استعمال شدہ پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے بدن پر مل لیں اور اس کو قیمتی طور پر رکھ لیں۔ اور وہ صحابیہ اور وہ صحابی جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ نبی دوپہر میں آرام کر رہے ہیں اور بدن سے پسینہ نکل رہا ہے، وہ شیشی لگا کر اس پسینے کو بھر رہی ہیں۔ نبی نے محسوس کر لیا، پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ کے اس پسینے کو شیشے میں جمع کر رہے ہیں، اور ہم اس پسینے سے اپنے خریدے ہوئے عطر کی خوشبو کو صحیح کر دیتے ہیں۔ تو دیدار مصطفیٰ کا قرینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو، مدینہ مجھے دے دو، تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، بس ایک بوند مجھے محمد کا پسینہ دے دو۔ تو ایسی محبت انہوں نے کی ہے۔ حضرت ابو بکر سے ان کے والد نے کہا کہ جنگ میں تم کئی مرتبہ میرے سامنے آئے، میں نے تمہیں بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر کا جواب وہ نبی کے ناموس اور عزت اور سنت سے محبت والا تھا۔ کہا ابا آپ نے مجھے ہمیشہ چھوڑ دیا، میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کہتا ہوں کسی بھی جنگ میں نبی کے مقابلے میں ایک مرتبہ بھی آپ میرے سامنے آتے، میں آپ کی گردن قلم کر دیتا۔ تو صحابہ نے ایسی محبت کی کہ اپنے گھر بار سے، اپنے باپ کو، نبیوں کے بعد سب سے جلیل القدر نبی، اس کو کہہ رہے ہیں مجھے نبی سے ایسی محبت ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو محبت کا مطلب انہوں نے صرف یہ نہیں کیا، بلکہ محبت کا دوسرا پہلو جو عمل چاہتا ہے، زندگی میں ترقی چاہتا ہے، وہ جواب جو کسی بادشاہ کے دربار میں ایک صحابی کے ہاتھ سے چیز گر جاتی کھانے کی، اس کو اٹھانے لگتے ہیں تو وہ دوسرے صحابی ٹوکتے ہیں۔ آج بھی
بفے سسٹم ہے، کرسی ٹیبل والے کھانے میں نیچے کھانا گر جائے تو انسان ادھر ادھر دیکھ کے اس کو چھوڑ دیتا اپنی حالت میں۔ بہرحال گندگی لگی ہے، گنجائش بھی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دسترخوان بچھا کر کھایا جائے، اس پر جو گرے اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے، صاف کر کے کھایا جائے۔ تو اس صحابی نے اپنے جواب سے ایک چیز بتائی، اترک سنتی سنت نبی لہذہ الحماقا، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے دنیاوی ترقی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس صحابی نے بے وقوفی سے تعبیر کیا؟ گویا یہ عقل مندی کا کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے یا آپ کسی بڑی شہرت کے مالک ہیں یا کسی بڑے عہدے کے مالک ہیں، نہیں، نبی کا عاشق ہونا اور بغیر کسی عہدے کے گمنام ہونا ہزار عہدوں اور بادشاہوں سے اس کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے یہ پیغام دیا، جو یہ مقصود ہے کہ ہماری زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو اور ان کی پوری سنتوں پر، ان کے پورے طریقے پر عمل بھی ہو۔ ہم صرف زبانی محبت نہیں کر سکتے، ہم عمل کے ذریعے سے محبت کرتے ہیں۔ عمل محبت نام کی ایسی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، خاندان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا نام محمد تھا، ان کے ابا کا بھی نام محمد تھا۔ اس خاندان کی نبی کے نام سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کی سوانح حیات کو اٹھا کر جب دیکھا گیا، ان کی 14 پیڑھیوں تک، ان کے 14 نسلوں تک ہر ایک کے والد کا نام محمد بن محمد، محمد بن محمد، 14 پشتوں تک سب نے صرف نام محمد رکھا ہے۔ ندوے سے منسوب یہاں شخصیات بیٹھی ہیں، ندوے پرسنل بورڈ کے صدر صاحب کا انتقال ہوا، لوگ ان کو رابع کے نام سے جانتے ہیں، وہ رابع نہیں، ہم نے ان بڑوں سے سنا کہ ان کے والد نے نام رکھا تھا محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، سب کا نام محمد تھا، چاروں میں فرق کرنے کے لیے 1 2 3 4 کا لفظ عربی میں بڑھایا تھا۔ تو ان بزرگوں نے محبت بھی کی ہے اور اپنی پوری زندگی اور آخری سانس تک کوشش کی ہے کہ نبی کی ایک سنت بھی، چاہے وہ شادی سے متعلق ہو، وہ بچوں کی تربیت سے متعلق ہو، وہ مسجد سے متعلق ہو، وہ کاروبار سے متعلق ہو، وہ بیوی کے حقوق سے متعلق ہو، وہ معاشرے سے متعلق ہو، زندگی کے جس شعبے سے بھی متعلق ہو، اس جگہ بھی نبی کے حکم کو معلوم کیا اور اس کے مطابق اپنی ہر زندگی کو گزارا ہے۔ آئیے، یہ موضوع بڑا اہم ہے، اس مسجد سے اس مدرسے کا بھی رشتہ بڑا پرانا ہے جہاں سے حضرت تشریف لائیں، آج سے 20 سال پہلے سے اس مسجد کا رشتہ پرانا آپ سب جانتے ہیں۔ قاری ذاکر صاحب وہاں سے جمعہ پڑھانے چوپاٹی سے تشریف لاتے تھے، اس ادارے سے آج ہم نے بطور مہمان خصوصی حضرت کو مدعو کیا ہے۔ حضرت بہت پرانے استاد ہیں، مقبول استاد ہیں، ہم جب پڑھتے تھے اس وقت بھی استاد ہونے کے علاوہ جمعے کے بیانات میں مدرسے کی مسجد میں بستی والے توجہ سے شریک ہوتے تھے کہ حضرت کی کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں ہوتی، معرف الحدیث، فلاں کتاب، جلد نمبر یہ، صفحہ نمبر یہ، عش کرتے تھے ایک ایک موضوع کو تفصیل سے۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں فارسی کے دور میں طلاق کا تفصیلی بیان حضرت کے زبان سے ہم لوگوں نے اتنی تفصیل سے سنا۔ اور ایک بڑی خدمت حضرت کی طرف سے یہ کہ اس زمانے میں باطل جس ٹیکنالوجی کے راستے سے آ رہا ہے اور جس درجے کی گمراہی کو لے کر آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے راستے سے اسلام کے خلاف جو محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اس کے لیے بھی قبول کیا۔ آپ نے یوٹیوب پر بھی ایک بڑی خدمات انجام دی اور وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے تقریباً 1 لاکھ سبسکرائبر کی سنگ میل کو وہ طے کرنے والا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 کروڑ افراد ان حضرت کے ریکارڈ کی گئی ویڈیو اور پیغامات تک پہنچ چکی ہو۔ اتنی بڑی شخصیت آج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی عالمگیر دانش صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ان اشعار کے ساتھ کہ جذبہ مجاہد کو رب کا نام کافی ہے، جذبہ مجاہد کو رب کا نام کافی ہے، باطلوں کے لیے محمد کا ایک غلام کافی ہے، اور اختلاف آپس میں دیر تک مت رکھنا، اختلاف آپس میں دیر تک مت رکھنا، رنجشیں مٹانے کو بس ایک سلام کافی ہے، اور ہمیں نئے قوانین کی ضرورت نہیں، ہمیں نئے قوانین کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ جو لائے ہیں وہ نظام کافی ہے۔